अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 220 पार्ट 4। ज़ेबा अपनी दोस्तों के दरमियान बैठी थी। उसकी गर्दन फ़ख्र से ऊंची थी और आंखों में फातिहाना मुस्कान। क्रिस्टीना, जूलीन और कैथरीन उसके हाथ में मौजूद अंगूठी को दम साधे देख रही थी, जिसे ज़ेबा हल्की हल्की सी हरकत देती थी। ज़ेबा ने ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद की थी, और अब उन सब का मुंह खुला देख उसका दिल कर रहा था कि वो कैफ़े में ही झूम झूम जाए। हाय, ये सारी लोमड़ियाँ, उसने दिल में सोचा था। फिर गला खंकार कर वो मासूमियत से बोली, तुम लोग इतनी चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी होती तो इकरार किया जाता। वो हकीकत में खुश नहीं थी। कैथरीन क्योंकि मुंह फट सी थी, तो उसने कह भी दिया, इतना हॉट मैन के हाथ से जाने पे भला कैसी खुशी? मेरा तो दिल गम से बंद हो रहा है। ज़ेबा ने उसे नाराज़ी से देखा। तभी जोलीन ने गहरा सांस लिया। हाँ ब्रो, मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रही। अलबत्ता क्रिस्टीना ने ज़ेबा के हाथ को मोहब्बत से थाम कर उसकी अंगूठी को चूमा और मुस्कुरा कर गोया हुई, ये दोनों बस तुम्हें परेशान कर रही हैं। पर सच में मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम तीनों तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। वो सच में बहुत कूल है और उसे तुम ही डिज़र्व करती हो। साथ ही उसने एक एक नज़र कैथी और जूली पर डाली, जो बदिल नखास्ता मुस्कुरा दी। हाँ, क्रिस्टी ठीक कह रही है, हम बस तुम्हें तंग कर रही थी। उन्होंने भी ज़ेबा के हाथ पे हाथ रख लिए थे। ये उनकी यकजहती की निशानी थी। तभी क्रिस्टी ने पूछा, अकबर है कहाँ वैसे? हम उसे भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। ज़ेबा ने एक अदा से अंगूठी वाला हाथ लहराया। वो किसी काम से बाहर गया है, लेने वही आएगा। क्रिस्टी ने सर्द सी आह भरी थी। चलो अच्छी बात है। ज़ेबा जानती थी उनमें से कोई भी खुश नहीं है। कहती भी बस अदाकारी कर रही है। बस अब तुम अपना ध्यान रखना ज़ेबा। ज़ेबा उसकी बात पर चौंकी। क्या मतलब? वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। कैथी शरीर सी मुस्काई, एक निगाह बाकी सब पे भी डाली। फिर मेरी मेरी अभी शादी हुई है। यकीन करो, ये नौजवान लड़के बहुत जोशीले होते हैं। इनका बस नहीं चलता कि एक ही बार में उस हद तक चले जाएं कि औरत हिल भी ना सके। इतने बेसब्रे। मेरे वाला भी ऐसा ही है, और अकबर तो वैसे ही लंबा चौड़ा, इतनी अच्छी बॉडी वाला। उसके नीचे दबकर तुम तो दम ही तोड़ दोगी। ध्यान रखना, और सुबह तुम हमें अस्पताल में मिलो। उसने निचला लब दबाया था। उसकी शरारत भरी बेबाकी पे ज़ेबा का चेहरा सुर्ख सा हुआ। क्या तुम भी कुछ भी कहती हो? उसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। लो, मैं सच कह रही हूँ। इनसे पूछ लो। उसने क्रिस्टी और जूली को शामिल किया। अभी पिछले इतवार हम एक स्ट्रिपर के पास गई थी। ओ माय गॉश, वो इतना हॉट था कि तुम सोच भी नहीं सकती। उम्र यही कोई 24-25 थी। पूरी रात उसने हमें एक लम्हा नहीं बख्शा। हम तो उसे देखकर ही खुद एतमादी खो बैठी थी। उसका छू लेना एक स्पार्क सा कर रहा था बॉडी में। उसने कंधों से उंगलियों की बोर को छूकर ऊपर की जानिब किया, साथ ही झुरझुरी भी ली, जैसे अभी तक करंट उसकी रगों में दौड़ रहा हो। और अकबर तो मुझे वैसे ही बहुत संजीदा सा, रूट सा लगता है। ऐसे मर्द बड़े छुपे रुस्तम होते हैं। इतनी सख्तियां करते हैं कि कमर टूट जाए। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। पूरी रात उसे झेल सकोगी? उसने हद कर दी थी। वाकया पूरा करके उसने आंख दबाकर ज़ेबा को देखा था। ज़ेबा सुर्ख पड़ गई थी। उसने पहलू बदला। अब तुम सब ये बातें बंद कर दो। उसने उन्हें टोका तो कहती ने ओ हो किया। उसकी आवाज़ की शरारत बढ़ती जा रही थी। हम तो बस तुम्हें गाइड कर रही हैं। तुम बस कंट्रोल रखना। उसे कहना कि तुम्हारी उम्र और कमर का लिहाज करे। इस उम्र में उसे बता देना कमर कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा धक्कों से कमर में दर्द हो जाता है और फिर काफ़ी दिन तक रहता है। वो तो लगता नहीं कि इतने दिन बर्दाश्त करेगा। उसे तो हर रोज़ चाहिए होगी। एक रात में 2 से 3 बार लाजमी।
کیتھی کے ارمان اس کی باتوں سے عیاں تھے۔ جولی اور کرسٹی خاموش تھی۔ انہیں یہ سب سوچ کر ہی عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زیبا کو دیکھ رہی تھی تو انہیں تپ چڑھ رہی تھی۔ اسے کیسے مل گیا وہ اتنی بوڑھی کو؟ اس سے زیادہ جوان اور بے باک تو وہ تھی۔ اکبر نے انہیں دانا کیوں نہیں ڈالا؟ اور اب زیبا اکبر کو انہیں دیکھنے بھی نہیں دے گی۔ اس کا بس چلے گا تو وہ اسے چیل کی طرح چھپائے پھرتی رہے گی۔ کمینی! کرسٹی نے دل میں دو تین اور گالیاں دی، لیکن تبھی انہوں نے زیبا کے تاثر بدلتے دیکھے۔ میری عمر کو کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے کیتھی کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیتھی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم ابھی کہہ رہی تھی نا کہ اس عمر میں کمر کمزور ہو جاتی ہے۔ میری کیا عمر ہے؟ کیا میں تم سے بھی بڑی ہوں؟ زیبا نے بھم اچکا کر پوچھا۔ اس کے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ زیبا میں بس مذاق، کیتھی نے صفائی دینی چاہی۔ میں تم سب میں سے میں تم سب میں سب سے زیادہ کم عمر ہوں اور تم سے زیادہ حسین۔ اگلی بار مجھے یہ سب مت کہنا۔ میں شادی سے پہلے کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی۔ وہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھی، میز پہ رکھا اپنا پرس دبوچا اور کوٹ کو گھسیٹ کر پہنتی۔ وہ کرسی پیچھے کر چکی تھی۔ جانے سے پہلے ایک استضائیہ نگاہ ان تینوں پہ ڈالی اور شادی میں ضرور آنا کہتی وہ تیزی سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک گہرا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ کچھ دیر وہ تینوں کچھ نہ بول سکیں۔ یہ ڈیش بہت اوور ہو رہی ہے آج کل، کیتھی نے چبا چبا کر کہا۔ ہونا بھی چاہیے، سر پہ ہم نے ہی چڑھایا ہے اس حرام زادی کو، جولی بولی، لیکن کرسٹی خاموش تھی۔ وہ شیشے کی دیوار سے زیبا کو دیکھ رہی تھی جو کیفے سے نکل کر سڑک پہ آ گئی تھی۔ وہ کسی کو کال کر رہی تھی۔ کرسٹی جانتی تھی کہ وہ کال کسے کر رہی ہے۔ وہ زیبا کو ماحول سے کٹ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے بدن میں ہلچل سی ہوئی۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ براہ راست اب زیبا کو دیکھ رہی تھی۔ اکبر اسے لینے آ گیا تھا، جینز شرٹ اور لیدر کی جیکٹ میں ملبوس، کشادہ پیشانی پہ بکھری زلفوں والا مرد جس کے سامنے زیبا مریل بکری لگ رہی تھی، ایک بوڑھی بکری جس پہ کسائی چھری تک پھیرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان سب سے زیادہ کم عمر ہے۔ کرسٹی نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ تبھی زیبا نے گردن کو موڑ کر کیفے کو دیکھا تھا جو کرسٹی کی نگاہوں دور سے بھی دیکھ چکی تھی۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر اکبر کو کہا، مجھے گلے لگاؤ۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اکبر چونکا۔ زیبا بے تاثر اور حکمیاں تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ زیبا سرد سا مسکائی، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے گلے لگاؤ، پھر مجھے لبوں پہ کس کرو۔ یہاں پہ عام ہے اور آج بہت ضروری بھی ہے، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اکبر کی تبھی نگاہ زیبا کے عقب میں گئی۔ وہ لمحے میں سب سمجھ گیا۔ اس نے گلا کھنکارا، زیبا آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ زیبا نہ ہلی۔ اکبر میں نے کچھ کہا ہے؟ اکبر کی آنکھوں میں آگ کی لہر اٹھی۔ اس کے نامحسوس انداز میں لب بھینچے اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ ہمیں کسی کو نہیں دکھانا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ زیبا ایک قدم اور آگے ہوئی۔ اکبر میری بات پہ عمل کرو۔ اکبر نے آہستگی سے گہرا سانس لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زیبا کو گاڑی سے کچل کر انجان بنتا گزر جائے۔ اس کی ناک کے نتنے پھولتے سکڑتے تھے۔ یہ اس کی جان کا سب سے برا کام تھا، ہونے والا تھا کہ اسے اس عورت کو منہ لگانا تھا۔ اس سے پہلے والی تو پھر 30-35 کے لگ بھگ تھی، یہ تو 50 کا ہنسا کراس کرنے والی تھی۔ اس کی لٹکتی کھال اور بڑھتی جھریوں سے اکبر کو گھن آتی تھی، اور وہ اس پہ سوچا کرتا تھا کہ شادی کے بعد اسے اس عورت کو چند دن پیمنٹ جتنی محبت تو دینی ہے۔ وہ بہت مہنگا آدمی تھا۔ عورتوں نے اس پہ آنکھیں بند کر کے پیسے لٹائے تھے۔ اس کی ایک رات بہت مہنگی رات ہوتی تھی، اور زیبا کے پاس جتنی مال و دولت ہے، اس کے بعد اکبر اپنے کام سے انصاف کرتا اسے پیار تو دے گا ہی، لیکن اپنے انداز میں، ایسا کہ زیبا چیخ چیخ کر مر جائے۔
لیکن اس سے بڑا مسئلہ اسے چھونا ہی تھا۔ اسے مارنا تو وہ چاہتا تھا، لیکن بغیر ہاتھ لگائے۔ ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس کو گھن سی آتی تھی۔ ابھی وہ ششو پنج میں کھڑا اب بھی وہ ششو پنج میں کھڑا رہا۔ پھر وہ آگے آیا، زیبا کی کمر کو دونوں جانب سے تھاما، پھر ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ آہستگی سے جھکا تھا، اور پھر کیفے کی میز پہ بیٹھی 3 موم بتیاں ایک دم سے دہک اٹھیں۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہوں سے اٹھی تھی، کانچ کی دیوار کے قریب آ گئیں۔ کرسٹی، کیتھی اور جولی دم سادھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اکبر کی آغوش میں زیبا مچلتی سمٹ رہی تھی، اور اکبر اپنی سیاہ گہری آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑے اس کے لبوں کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ لمحہ اتنا بوجھل تھا کہ وہاں 3 دل بیک وقت ٹوٹے تھے، اور زیبا ان کی چھنک سن سکتی تھی۔ اس نے نڈھال سا ہونے کی اداکاری کرتے اپنا سر اکبر کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ ان تینوں کی نگاہوں کی تپش اپنی کمر پہ محسوس کر سکتی تھی۔ زیبا کو گھر لاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر وہ عجلت میں باتھ روم میں داخل ہوا۔ نل کو کھولتا، وہ ہاتھ کا چلو بنا کر اس میں پانی لے کر منہ میں ڈالتا، کلی کرنے لگا۔ پانی کو بیسن میں گرا کر اس نے تھوک پھینکا۔ ڈیش اسے سخت برا لگا تھا، زیبا کا یوں حکم دینا۔ ایک بار وہ اس کے نکاح میں آ جائے اور سب کچھ اس کے نام کر دے، پھر وہ بتائے گا کہ اس کو کہ حکم کیسے دیے جاتے ہیں۔ زیبا کا وقت تب بدلے گا۔ اسے تب احساس ہوگا کہ اس نے کیا کھو کر کیا پایا ہے۔ وہ اپنے دانتوں کو برش سے صاف کر رہا تھا۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زیبا کو جان سے مار دے۔ اس کے اپنے رولز تھے، وہ کسی کے کہے پہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے عورتوں کو اپنے اشاروں پہ نچایا تھا، اور زیبا ڈیش سالی اس نے زیبا کو کئی گالیاں دی، اور پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس عورت سے جلد شادی کرنی تھی تاکہ وہ اسے اس کا مقام دکھا سکے۔ تاریک کمرے میں وہ روشن اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پیغام ابھی آیا تھا۔ کانچ کی کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ اسکرین کو لب بھینچے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ سے ضائع ہوگا، اس نے خود کلامی کی۔ اسے جبران پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ بغیر کسی بیک اپ پلان کے یہ سہیل کامل سے ملنے جا رہا ہے۔ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ سہیل کامل اس کو گولیوں سے بھون دے گا، اور رہتی دنیا تک اس کی لاش کسی کو نہیں ملے گی۔ وہ مٹھی بھینچ کر کھڑا ہوا، بغیر شرٹ کے جسم پہ چاند کی روشنی پڑ کر اسے دہکا رہی تھی۔ وہ اب کانچ کی کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ چاند اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس نے چند پل خود کو پرسکون کیا، پھر فون کو کان سے لگایا۔ میری بات تم دھیان سے سنو، اس نے اپنے آدمی کو کہا۔ تم اپنے آدمی وہاں لے کر جاؤ گے۔ کسی کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگ وہاں ہو۔ جبران کو گندی عادت ہے 1 مین آرمی بننے کی۔ اسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی معمولی گنڈا ہے جسے وہ دبوچ کر مار دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ سہیل کامل ہے کیا چیز۔ اگر وہ سہیل کامل کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ حال کرے گا کہ وہ یاد رکھے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ پینتھر کو جبران چاہیے۔ تم لوگ وہاں جاؤ، میں آ سکتا تو میں خود آتا، لیکن میں نہیں آ سکتا۔ میں یہاں سے سب کنٹرول کر رہا ہوں، تم جبران کا خیال رکھو، وہ صحیح سلامت دبئی سے نکلنا چاہیے۔ دوسری جانب سے بے چینی سے آدمی بولا، پر پینتھر، وہ سہیل کامل ہے۔ پینتھر کے لب بھینچ گئے۔ میں جانتا ہوں، اور میں خود کو بھی جانتا ہوں، میں پینتھر ہوں۔ وہ بازو کی طاقت سے کام لیتا ہے، میں دماغ سے کھیلتا ہوں۔ تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، اس نے کہہ کر اپنی آواز کو سرگوشی میں ڈھال لیا تھا۔ اس کا آدمی دم سادے سن رہا تھا۔ وہ اسے ساری پلاننگ بتا رہا تھا۔ پھر اس نے کال بند کر دی۔ وہ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ جبران کی تصویر اب اس کے موبائل پر دکھائی دیتی تھی۔
تم سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا، پر کیا کروں، میرے ہاتھ میری محبت نے باندھ رکھے ہیں۔ تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، تمہارے لیے تو کچھ بھی، تمہاری ہر غلطی معاف، یہ غلطی بھی معاف، میں اسے بھی سنبھال لوں گا، تمہارا مشن پورا ہوگا، یہ پینتھر کا وعدہ ہے۔ اس نے کہہ کر اسکرین بجھا دی تھی۔ چاند خاموشی سے پینتھر کو دیکھ رہا تھا، جو سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی گھر آیا تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے پہ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو بنگلہ خاموش تھا۔ یقیناً بچے کمرے میں ہیں۔ وہ کمرے کی جانب جانے لگا کہ تبھی کسی احساس کے تحت رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ وہاں ردھم کے اسٹوڈیو سے کھٹر پٹر سنائی دیتی تھی۔ وہ کچھ دیر سیڑھیوں پر رکا رہا، پھر وہ اسی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ رک کر اس نے اندر دیکھا۔ بکھری چیزوں کو ملازمہ ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ اس کے یوں آ جانے پہ وہ کانپ گئی۔ کافی دن سے یہاں کی صفائی نہیں ہوئی تھی تو راغب اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سر کو جنبش دے کر جانے لگا کہ پھر اس کے قدم رک گئے۔ ملازمہ نے اس کے پلٹنے سے پہلے ایک تصویر کو سیدھا کیا تھا جو فرش پہ اوندھی گری تھی۔ راغب چونکا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹا۔ ملازمہ بڑی رغبت سے اس تصویر کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ راغب اس کی تصویر کا بس کچھ حصہ دیکھ پا رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ ملازمہ پھر کانپ گئی۔ اس نے اپنا رخ راغب کی جانب کیا، تبھی راغب بولا، یہ مجھے دو۔ اس نے تصویر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ ابھی اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ملازمہ نے اس کے کہنے پہ دوبارہ کپڑے سے تصویر کو جھاڑا اور اسے راغب کی جانب کر دیا۔ راغب کو لگا اسے نظر کا دھوکہ ہوا ہے۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کے سامنے امن کی تصویر تھی۔ اس تصویر کی ایک جانب تاریخ لکھی تھی۔ وہ اس تاریخ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر ایک ایک کر کے گھوم گئے۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ نمرا آمنہ سے ملنے کے بعد وہ ماہی کے پاس گیا تھا اور اب اس کے قاتل کو دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ تبھی اس کی بھویں سکڑی۔ یہ ردھم نے بنائی ہے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کا دل جیسے کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں، ردھم امن کی تصویر کیوں بنائے گی؟ اس نے جیسے اپنے اندر اٹھنے والے سوالوں کی تردید کی تھی۔ راغب، مجھے بدلہ نہیں چاہیے۔ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ میں یہ سب اب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اسے ردھم کی باتیں یاد آئیں۔ اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ملازمہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ راغب کی آنکھیں جل رہی ہیں۔ وہ خوف میں مبتلا ہونے لگی۔ تبھی اس نے راغب کی بھاری آواز سنی، ردھم کو بلا کر لاؤ اور تم یہاں سے چلی جانا، باقی کی صفائی کل کرنا۔ ملازمہ نے بغیر کسی سوال کے سر کو خم دیا اور تیزی سے اسٹوڈیو سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد راغب کو ردھم کی آواز سنائی دی، راغب آ گئے، کہاں ہیں؟ راغب اسٹوڈیو میں کھڑا تھا۔ ردھم وہاں آ گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ رکی۔ راغب کی پشت اس کی جانب تھی۔ راغب، آپ کب آئے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ لاٹ سے آگے بڑھتی اس کی پشت سے لگ گئی۔ اپنی باہیں اس کے سینے پہ باندھ کر اس نے آنکھوں کو موندا تھا۔ اس کی مردانہ خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتی وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ راغب کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ گالوں سے تپش اٹھتی آنکھوں میں اتر رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ خود کو قابو کر رہا تھا، لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی سب جانتی تھی۔ اس نے راغب کو نہیں بتایا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا۔ اس نے دنیا بھر کی خاک چھانی۔ اگر ردھم نام لے دیتی تو وہ اب تک سب کچھ حل کر چکا ہوتا، لیکن ردھم نے ایسا نہیں کیا۔ پر کیوں؟ اس کے اندر یہ سوال بری طرح شور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ردھم کے ہاتھ کو خود سے پیچھے کیا۔ انہیں کھول کر وہ آہستگی سے پلٹا۔ ردھم جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اس نے راغب کے ہاتھ میں تصویر دیکھی اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ردھم میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ راغب کو دیکھ لے۔ تم سب جانتی تھی؟ وہ چبا چبا کر بولا۔
रिधम का चेहरा झुक गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो अब की बार धाड़ा था, इतना ऊंचा कि बंगले की दीवारें लरज गई थी। रिधम का पूरा वजूद कांप गया। वो पीछे को हुई। रागिब ने अमन की तस्वीर को पूरी कुव्वत से फर्श पर फेंका और जूते से मसल दिया। और साथ ही रिधम का बाजू दबोचा, इतनी बुरी तरह कि रिधम की सिसकी निकल गई। मुझे इस बात का जवाब दो रिधम, और अभी दो। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वो जख्मी शेर की तरह गुर्राया था। रिधम की आंखों में खौफ से आंसू भर गए थे। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रागिब ने उसे झटका दिया तो वो तड़प गई। उसके बाजू में दर्द की लहर दौड़ी थी। रागिब की उंगलियां उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। मुझे मेरी बात का जवाब अभी दो। उसने अपनी अंगारा उगलती निगाहें उसकी भीगी आंसुओं से भरी आंखों में गाड़ी थी। उसका वजूद गुस्से की शिद्दत से लरज रहा था। वो जैसे रिधम की जान ले लेगा। रिधम में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रही थी, लेकिन रागिब उसे आज ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसे सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। जारी है। सो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।